इनकलाब कलाम पाक यर्मिया नबी का सहीफा उसका 8 बाब और उसकी आखिरी और 22वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं, क्या वहां कोई तबीब नहीं, मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती। मुकद्दस कलाम का यहाँ तक पढ़ा जाना बाइस बरकत हो। हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को पढ़ते यर्मिया नबी की मार्फत, तो यहाँ पर लिखा है 8वें बाब और उसकी 22वीं आयत में, क्या जल्लाद ने रोगने बलसान नहीं है। यहाँ पर रोगन की बात हो रही है और फिर वो ये कहता है, क्या वहां कोई तबीब नहीं। और फिर वो लिखता है, ऐ मेरी बिनते कौम तू क्यों शिफा नहीं पाती। रोगने बलसान, जब हम रोगने बलसान के बारे में सीखते हैं तो मुकद्दस कलाम में ये बात लिखी है कि रोगने बलसान से बीमारियों का इलाज किया जाता था। जहरीले कीड़े मकोड़े उफी सांप जब ये डस लेते तो इससे इलाज होता, और दीगर बीमारियों का भी इलाज खुदा ने रोगने बलसान में रखा था। मेरे अजीज, कौम बनी इसराइल के बारे में और आज सुबह हमने रोगने बलसान के बारे में सीखना है, और फिर हमारा हकीकी रोगने बलसान कौन है और हमने उसको जानने की कोशिश करनी है। आज हम कलाम मुकद्दस में से रोगने बलसान और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखने वाले हैं। मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से यर्मिया 8 बाब और उसकी पहली 3 आयत को फिर पढ़ लेते हैं। पहले हमने इसकी 22वीं आयत पढ़ी है, अब हम कलाम मुकद्दस में से 8 बाब यर्मिया और उसकी पहली 3 आयत। यहां पर लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि उस वक्त वो यहूदा के बादशाहों और उसके सरदारों और काहिनों और नबियों और यरूशलेम के बशिंदों की हड्डियां उनकी कब्रों से निकाल लाएंगे और उनको सूरज और चांद और तमाम अजराम फल्क के सामने उनको वो दोस्त रखते और जिनकी खिदमत वो पैरवी करते थे, जिनसे वो सलाह लेते थे और जिनको सिजदा करते थे, बचाएंगे। वो ना जमा की जाएंगी ना दफन होंगी, बल्कि रूहे जमीन पर खाद बनेगी। और वो सब लोग जो इस बुरे घराने में से बच जाएंगे, उन सब मकानों में जहां जहां मैं उनको आंख दूंगा, मौत को जिंदगी से ज्यादा चाहेंगे। रब अल्फाज ये फरमाता है। कलाम मुकद्दस में यर्मिया नबी की मार्फत जब हम कलाम की सच्चाइयों को जानते तो यहां पर लिखा है कौम बनी इसराइल के कामों के बारे में, और लिखा है यहूदा के बादशाहों, सरदारों और काहिनों और नबियों और यरूशलेम के बाशिंदों की हड्डियां उनके कब्रों से निकाल लाएंगे और उनको सूरज चांद और तमाम अजराम फलक के सामने, जिनको वो दोस्त रखते और जिनकी खिदमत के पैरवी करते थे, जिनसे वो सलाह लेते थे, जिनको सिजदा करते थे, बिछाएंगे।
اور ان سے وہ باتیں کریں گے، ان سے وہ پوچھیں گے بات میں بھلا کیا کر رہا ہوں، کلام مقدس میں سے وہ مردوں کی ہڈیوں کو نکال لائیں گے، نبیوں کی ہڈیوں کو نکال لائیں گے اور وہ ان کو بچھائیں گے اور ان سے وہ پوچھیں گے، صلاح لیں گے، مشورے لیں گے، جس طرح ساؤل نے سیموئیل کی روح کو بلایا اور وہ اس سے مشورہ لیتا ہے، پوچھتا ہے، اور سیموئیل سے کہتا ہے اب تو بچنے کا نہیں، اب تو مرے گا، تیرے بیٹے مریں گے۔ کلام مقدس میں سے یرمیہ کی معرفت میں لکھا ہے کلام کہ انہوں نے ان کی ہڈیاں نکال لی اور ان کو سورج اور چاند اور تمام اجرام فلک کے سامنے جن کو وہ دوست رکھتے اور جن کی خدمت و پیروی کرتے تھے، جن سے وہ مشورے اور صلاح لیتے تھے، جن کو وہ پوچھتے اور سجدہ کرتے تھے، بلکہ روح زمین پر وہ کھاد بن جائیں گے۔ اب دوبارہ جانے کے نہیں ہیں وہ ہڈیاں، اب وہ وہیں رہیں گے۔ میرے عزیز، یہ ان کے برے کام ہیں، یہ خدا کو ناراض کرنے والے کام ہیں، یہ کوئی اچھے کام نہیں۔ وہ بت پرستی کرتے اور بھیانک کام کے وہ قبروں کو کھولتے، مردوں کی ہڈیوں کو نکالتے اور ان کو لاتے اور ان کو سجدے کرتے، اور لکھا ہے جن جن کی وہ پیروی کرتے اور ان سے وہ صلاح لیتے، ان سے وہ مشورے لیتے۔ میرے عزیز، خدا کے کلام کی سچائیوں کو جب ہم جانتے، کلام حق کو جب ہم پڑھتے اور آگے بڑھتے، تو پھر خدا کا حکم اسی میں لکھا ہے۔ خدا کیا حکم کرتے ہیں، اس کی تیسری آیت جو ہے اور اس کا آخری حصہ ہے، لکھا ہے ان سب مکانوں میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں گا، ہانک دوں، موت کو زندگی سے زیادہ چاہیں گے۔ خدا فرماتا ہے، رب الفواج فرماتا ہے کہ وہ لوگ بعد میں وہ موت کو زندگی سے زیادہ چاہیں گے، وہ موت کو لائک کریں گے، مرنا پسند کریں گے، موت میں جانا پسند کریں گے، غرض وہ اپنے برے کام ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ٹس سے ماس ہونے والے نہیں، بدی گناہ سے دور ہونے والے نہیں، بت پرستی سے دور ہونے والے نہیں۔ یہ بات آخری بات ہے کہ وہ مردوں کو، وہ نبیوں کی روحوں کو، کاہنوں کی روحوں کو، جن کی وہ پیروی کرتے، ان کی ہڈیوں کو نکال کر ان سے پوچھیں گے، اور خداوند کہتا ہے کہ وہ موت کو زیادہ چاہیں گے زندگی سے۔ میرے عزیز، خداوند اعلان کرتا ہے، یرمیہ جب ہم 8 باب اور 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ خداوند ان کے حالات کو دیکھ کر اعلان کرتے اور دیکھتے اور نبی سے کہتے، تو ان سے کہہ دے، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر یعنی گناہ کر کے اور برگشتہ ہو کے گناہ کی دلدل میں نیچے جا کے بیٹھ جاتے، کیا وہ باہر نہیں آتے؟ کیا وہ واپس نہیں آتے؟ غرض کہنا چاہتا ہے کہ تو اب بھی واپس آ جا۔ قوم بنی اسرائیل سے یرمیہ کی معرفت
खुदावंद कलाम करते और कहते, ऐ कौम बनी इसराइल, तू ये नहीं जानता कि क्या इंसान गुनाह में गिरकर बरगश्ता होकर खुदावंद से दूर होकर क्या वो दोबारा वापस नहीं आता? कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है, गुनहगार गिरता है और वो गिरा रहता है, सादिक गिरता है, दिन में 7 मरतबा गिरता है और वो फिर बहाल हो जाता और वो उठ जाता है। मेरे अजीज खुदा यहां पर फरमाते और वो ये कहते हैं, क्या तू गुनाह में ही पड़ा रहेगा? क्या तू बरगश्ता ही रहेगा? क्या तू मेरी तरफ नहीं लौटेगा? खुदा फरमाता है 6 आयत में, यिर्मयाह 8 बाब और 6 आयत, कलाम मुकद्दस में क्या खूबसूरत लिखा है। 6 आयत में, मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं, किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा। मैंने क्या किया? हर एक अपनी राह को फिरता है, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सरपट दौड़ता है। खुदाम का कलाम क्या ही खूबसूरत कलाम है। इस आयत में हम अपने लिए बहुत कुछ कलाम हक में से सीख सकते हैं। वक्त महदूद है, थोड़ा सा सीखते हैं। खुदाम कहता है, मैंने कान लगाया है, मैंने कान से सुना है, मैंने कान लगाया है, कान से सुना है, मैंने उनकी आवाज को सुना है, उनकी बातें ठीक नहीं है, अमाल तो अमाल, उनकी बातें भी ठीक नहीं है। यहां पर वो लिखता है, किसी ने अपनी बुराई से तौबा नहीं की, सब बुरे ही हैं, उनकी बातें ठीक नहीं हैं, उनके अमाल किरदार बातें ये सब ठीक नहीं हैं। खुदावंद फरमाता, मैंने सुना है, उनकी बातों को गौर से सुना है, नजदीक से सुना है, लेकिन उनकी बातें ठीक नहीं हैं। और उन्होंने अपनी बुराई से तौबा नहीं की। हर एक अपनी राह को फिरता, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सरपट दौड़ता है। घोड़े की मिसाल देता है, ये जंगजू घोड़ा है जो जंग में जाता है, और जब आगे से तलवार, तीरें और बरछियां और ये सब कुछ उसको लगता है, तो वो अगली टांगे ऊपर नीचे करता है और वो अपने मुंह को भी पीछे, और जो सवार है उसकी गलानों को वो पीछे की तरफ वो करता, और वो फिर सरपट दौड़ता है, यानी पीछे पीछे को आता है पूरी कुव्वत के साथ, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। लेकिन घोड़ा जो है वो पीछे आता है, लेकिन खुदावंद कहता है, मैंने तेरी बातों को सुन लिया है, वो ठीक नहीं है, और ना ही तो अपने गुनाहों से तौबा करता है। खुदावंद ने फरमाया है, लोगों ने मेरे कलाम को रद्द कर दिया है। खुदावंद फरमाता है, बनी इसराइल ने, मेरे लोगों ने मेरे कलाम को रद्द कर दिया है। जब हम यिर्मयाह 8 बाब और 9 आयत को पढ़ते हैं, वो हैरान हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द कर दिया है। उनमें कैसी दनाई है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो हैरान हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द किया। बनी इस्राएल कौम खुदा से मुनहरफ हो गई और उसके कलाम को उन्होंने रद्द कर दिया। कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके बिगाड़ दिए।
बुत परस्ती और दूसरों के बुतों को उन्होंने पूजना शुरू कर दिया। मेरे अजीज, जब हम कलाम मुकद्दस में और आगे देखते हैं तो फिर जब उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, जब वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक उनकी आवाज, उनकी बातें ये भी ठीक नहीं, अमाल भी ठीक नहीं, तो फिर आखिरकार कलाम को भी रद्द करते और फिर खुदावंद का कहर ही तो नाज़िल होना है। और क्या होगा जब हम जमीन पर रहते हुए अपने बाप को मां को तंग करते, उनकी बात नहीं मानते, उनके कहे में नहीं चलते, तो फिर माँ बाप हमसे तंग आ जाते और फिर बाप का या माँ का कहर हम पर बरसता, वो डंडा पकड़ती, बाप मारता कोसता। यहां पर तो आसमानी बाप है जिसने सब कुछ बनाकर इंसान के लिए इंसान को दे दिया है और अच्छी अच्छी नेमतें उसे दे दी हैं, मलकत दे दी है, मुल्क दे दिया है और फिर अच्छे शहर दे दिए हैं, अच्छी ज़रख़ीज़ ज़मीन इन्हें दे दी है और फिर इन्हें दूध, शहद और ये सब कुछ सारी नेमतें इन्हें दे दी हैं और फिर इनको खुदा ने जैतून का तेल पीने को, खाने को दे दिया है और इन्हें रोटी, अंगूर, मैं, पानी, दूध ये सब कुछ दे दिया है। लेकिन ये फिर भी इसने खुदावंद के कलाम को रद्द कर दिया है। और 10वीं आयत में लिखा है, अब खुदावंद उन पर कहरवान होता है। अगली आयत में लिखा है, बस मैं उनकी बीवियां औरों को और उनके खेत उनको दूर कर दूंगा जो उस पर काबिज होंगे, क्योंकि वो सब छोटे से बड़े तक लालची हैं और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद कहरवान होता है, खुदावंद का कहर उन पर बरसता है। खुदावंद फरमाते हैं, मैंने उनकी जोजाएं, मैंने उनकी बीवियां दूसरों को दे दी हैं, उनके खेत मैंने दूसरों को दे दिए हैं। नबी से काहिन तक, नबी और काहिन और हर एक दगेबाज है, दगा करता है, दगाबाज है। नबी झूठी रोया देखता है और वो झूठा पैगाम देता है और फिर काहिन जो है वो लालची है, वो लालच से भर गया है। नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। मेरे अजीज, कौम बनी इसराइल में उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी। झूठे नबी और फिर बुत परस्त कौमों के नबी और बनी इसराइल सच्चाई को छोड़ के, जिंदा खुदा को छोड़ के बुत परस्ती में चले गए और उन्होंने उन दूसरे नबियों पर ईमान ले आए और उन्होंने कहानत का काम भी, जो खुदा के खादिम थे, बुत परस्ती में चले गए। उन्होंने भी ऐसे काम शुरू कर दिए। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, नबी से लेकर काहिन तक सब झूठे मकार और दगाबाज हैं। ये सब लालची हैं, ये सब खाने पीने वाले हैं। इनको महल चाहिए, इनको अच्छे घर चाहिए और इनको दुनिया जहां की तमाम आसाइश चाहिए, लेकिन उसका काम नहीं करते। मेरे अजीज, यहां पर लिखा है, नबी से लेकर काहिन तक सब दगाबाज हैं। खुदावंद फरमाता है, मैं इनको फना कर दूंगा। मैं इनको क्या कर दूंगा? फना कर दूंगा। ना ताक में अंगूर होंगे, ना अंजीर के दरख्त में अंजीर लगेंगे, बल्कि पत्ते भी सूख जाएंगे। सब बरकत जाती रहेगी।
اسرائیل نے توبہ نہ کی، دوسرے آ کر شہر کو برباد کر دیں گے، جنگ ہوگی، جدل ہوگی، خون خرابہ ہوگا۔ 17 آیت میں کلام مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ خداوند فرماتا ہے دیکھو میں تمہارے درمیان سانپ اور افی بھیجوں گا جن پر منتر کارگر نہ ہوگا، وہ تم کو کاٹیں گے۔ کلام مقدس میں سے یرمیہ 8 باب اور 17 آیت میں یہ لکھا ہے کہ میں تمہارے درمیان سانپوں کو بھیج دوں گا، افی کو بھیج دوں گا، وہ تمہیں کاٹیں گے، وہ تمہیں ڈسیں گے اور ان کے درد سے تم گراہو گے۔ اور کوئی منتر جو تم منتر چلاتے ہو، تم جو بت پرستی کرتے ہو، جو بتوں کے منتر جانتے ہو، جو ٹوٹکے تم کرتے ہو، وہ ہرگز ہرگز نہ چلیں گے۔ میرے عزیز، خداوند کی سزا بنی اسرائیل پر آتی ہے اور ان کا خداوند غضبناک ہوتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب میں جب ہم 8 باب اور 19 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے 19ویں آیت میں، دیکھ میری بنت قوم کے نعرہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے، کیا خداوند صہیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ دیوتاؤں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ خداوند فرماتا اور کہتا اپنے نبی کی معرفت کلام کرتے ہوئے کہ انہوں نے مجھے غضبناک کیا ہے۔ اس لیے 19ویں آیت میں دور سے ان کے نعرہ کی آواز آتی ہے، ان کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ دکھ میں مبتلا ہیں، وہ درد میں مبتلا ہیں۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے دیکھ میری بنت قوم کی نعرہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے، کیا خداوند صہیون میں نہیں؟ کیا خداوند بنی اسرائیل کے ملک میں نہیں؟ کیا وہ اپنے ان شہروں میں نہیں؟ لکھا ہے کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ دیوتاؤں سے، معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا ہے؟ قوم بنی اسرائیل جس کے لیے خداوند نے سمندر کو 2 حصوں میں چیر ڈالا، راستے بنا دیے اور اس نے دریاؤں کو چیر ڈالا اور ان کو باحفاظت لے کے آیا، 40 سال تک انہیں جنگل میں من کھلایا، آسمانی خوراک انہیں دی اور ان کے آگے آگے چلتا رہا، ان کی حفاظت کی اور سب قوموں کو ان کے متین کر دیا۔ خداوند ان کے لیے جنگ لڑتا رہا، ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے، خداوند نے بڑے بڑے عجائب کام کیے۔ میرے عزیز، یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں خداوند کہتا ہے انہوں نے مجھے غضبناک کیا ہے، اس لیے ان میں سانپ آ رہے ہیں، ان میں افی آ گیا ہے اور ان میں اور اس لیے ان کی آوازیں آتی ہیں، یہ کراہتے ہیں، روتے ہیں، یہ چلاتے ہیں۔ کیا ان کا خدا وہاں نہیں؟ نبی کہتا ہے کیا ان کا بادشاہ وہاں نہیں؟ میرے عزیز، خداوند کو غضبناک کر دیا ہے بنی اسرائیل نے،
وہ بیگانہ معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، زندہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے جس نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ انہوں نے پانیوں کو، سمندر کو چیرا ہے، پانیوں کو چیرتا ہے، روٹی آسمان سے بیچتا ہے، جن پر وہ رحم کرتا ہے، جن کو ایسا ملک دیتا ہے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ لیکن یہ خدا کا شکر کرنے کی بجائے انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا ہے، انہوں نے بیگانہ دیوتاؤں کو اپنا خدا مان لیا ہے۔ میرے عزیز، اس لیے خدا کو انہوں نے غضبناک کیا ہے، خدا کا قہر ان پر برستا ہے۔ یرمیہ نبی اور قوم اسرائیل وہاں پر سانپ اور پفی آ جاتے ہیں، وہ درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گھر میں وبا ہے، بیماری ہے اور مری پھیل گئی ہے، گھر میں وبا، بیماری، موت ناچنے لگی ہے، وہاں پر لوگ مر رہے ہیں۔ نبی یرمیہ خدا کا بندہ، مرد خدا، پریشان ہو گیا ہے اور وہ فرماتا ہے، یرمیہ کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں وہ لکھتا اور فرماتا اور کہتا ہے، کیا جلاد میں روغنے بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اب پریشان ہو گیا ہے ان کے بارے میں، نبی پریشان ہے، لوگ مر رہے ہیں اور لوگ نبی سے بھی کہتے ہیں اور وہ سب کچھ ان کا احوال بیان کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے۔ میرے عزیز، خداوند کے مقدس کلام میں جب ہم اس کے کلام کو پڑھتے تو ہمیں یہ بات بار آور کرائی جاتی کہ ہمیں زندہ کے ساتھ رہنا ہے، اس کی حمد و ثنا، اس کی عبادت کرنی ہے۔ یہاں پر سانپوں سے، پفی سے لوگ مر رہے ہیں اور ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آج لوگ کورونا سے مر رہے ہیں، کوئی علاج نہیں ہے۔ اس وقت سانپوں سے مر رہے تھے، پفی سے مر رہے تھے، آج کورونا کے وائرس سے لوگ مر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا موازنہ کر سکتے ہیں، ہمارا خداوند کیوں قہربان ہے، ہم نے اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اور ہمارا خداوند کیوں غضبناک ہے؟ اس لیے کہ ہم نے زندہ کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے ابلیس کی پیروی شروع کر دی ہے، ہم نے اپنے طریقے بگاڑ دیے ہیں، ہمارے طریقے بڑے بھیانک ہیں۔ یہ تو صرف اور صرف بت پرست ہی تھے، لیکن آج بت پرستی سے آگے دنیا دلدل میں، گناہ کی دلدل میں دس چکی ہے۔ میں کیا بات بتاؤں، ہمارے مسیحوں میں، ان مسیحی ملکوں میں جن کو خدا نے حشمت دی ہے، جن کو خدا نے دولت دی ہے، ہیرے جوہرات دیے ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے آئین اور قانون خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ کپڑوں کے متعلق اور پھر کھانے پینے کے متعلق اور کلبوں کے متعلق اور کیا کیا آپ سب کچھ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت لوگ افی سے اور سانپوں سے مر رہے تھے، ان کے لیے علاج نہیں تھا۔ خدا کا نبی کہتا ہے، کیا جلات میں روغنے بلسان نہیں؟ کیا وہاں پر وہ روغن نہیں؟ آئیے روغنے بلسان کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ روغنے بلسان ہے کیا؟ روغنے بلسان ایک درخت کی گوند ہے، روغن ہے جس کو پگلایا جاتا ہے، جس سے علاج کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے درخت اور ان کے اندر ایک کھوڑ ہو جاتی، اور اس کھوڑ کے اندر، اس خالی درخت کے بڑے تنے کے اندر جو خالی جگہ ہو جاتی، اس کے اندر ایک گوند لگتی اونچی جگہ پر،
اور پھر بالا لیا جاتا، نیزہ لیا جاتا اور اس کی گھوڑ میں مارا جاتا، کھرچا جاتا اور کھرچ کے اس گوند کو اتارا جاتا، اس کو گرم کیا جاتا اور مختلف بیماریوں کے لیے اس گوند کو استعمال کیا جاتا، اس سے علاج کیا جاتا۔ لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے کیا جلاد میں روغن بلسام نہیں؟ وہاں پر لوگ مر رہے ہیں۔ کیوں مر رہے ہیں؟ کیوں وبا پھیل گئی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے خدا کو غضبناک کیا ہے۔ آج کورونا سے لوگ مر رہے ہیں۔ کیوں مر رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے لیے روغن بلسام نہیں؟ کیوں لوگ مر رہے ہیں؟ اس لیے لوگ مر رہے ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اور زندہ کو چھوڑ کر یہ غیر معبودوں کے پاس جاتے۔ اس لیے ان کے پاس بھی روغن بلسام تھا، لیکن وہ کوئی کام ان کے نہ آتا تھا، اس لیے کہ خدا قہربان تھا۔ آج تجھ پر اور مجھ پر بھی خدا قہربان ہے۔ وہ تمام انسانوں پر قہربان ہے، تمام قوموں پر قہربان ہے۔ سب قوموں نے، سب لوگوں نے، جتنے لوگ دنیا میں بستے ہیں، ان سب نے اپنے طریقے بگاڑ لیے ہیں۔ میں صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کی بات کرتا ہوں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، خدا کے خادم دیکھ سکتے ہیں کلام میں کیا لکھا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کہاں ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے کام کیسے ہیں۔ یہاں پر نبی سے لے کر قائد تک سب دغا باز ہیں۔ آج بھی کلام مقدس کے پہنچاتے ہیں، بت پرستی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم جس بھی اپنے مذہبی رہنماؤں کے متعلق دیکھتے ہیں، آج کورونا سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کیا ان کو تاج نہیں چاہیے؟ ان کو بھی تاج چاہیے، لیکن میرے عزیزوں ان کی لاکھوں کی پراپرٹیاں ہیں، کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں، ان کے بینک بیلنس ہیں، اس لیے وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ انہوں نے بھیڑوں کی اون اتار کر اسے بھی انہوں نے بیچ ڈالا ہے، اور وہ بڑے بڑے ہدیے لیتے ہیں، بڑے بڑی کاریں چاہیے، محل چاہیے، اور ان کے پاس ہے، سب کچھ دیا ہے۔ خدا کا خادم کہتا ہے نبی سے لے کر کاہن تک سب کے سب جھوٹے ہیں، دغا باز ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے خادم دیکھ سکتے ہیں، جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں پیسے کتنے دو گے، کتنے کا چیک دو گے، کیا بائی ایئر کا ٹکٹ دو گے، اور مجھے کسی بڑے ریسٹورنٹ میں کیا تم مجھے ٹھہراؤ گے، کیا تم میرے اخراجات کو اٹھاؤ گے؟ اچھی ہے، اس لیے لوگ مر رہے ہیں، ہر گھر میں صفے ماتم بچھ گیا ہے۔ کیا تیرے اور میرے لیے روغن بلسام نہیں ہے؟ تیرا اور میرا روغن بلسام کون ہے؟ آئیے خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے مسیحا کے بارے میں دیکھتے ہیں جو تیرا اور میرا حقیقی روغن بلسام ہے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح گیتسمنی باغ میں تھا اور وہ دعا مانگتا ہے، وہ اپنے خدا سے ہم کلام ہے، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کر وہ پتھر کے اوپر ٹپکتا ہے۔ وہ تیرے اور میرے لیے اتنا غم کرتا ہے، اتنی فکر کرتا ہے۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ نیزے، بالے اور لاٹھیاں لے کر یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آ گئے۔ جب وہ روغن بلسام کو ڈھونڈنے جاتے تو اس وقت بھی وہ نیزے اور بالے لے کر جاتے اور درخت کی کھوڑ کے اندر مارتے اور وہاں سے اس گوند کو اتارتے۔ پھر ہم کلام مقدس میں نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، حقیقی روغن بلسام کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی پسلی میں بھی بالا دے مارا
اور وہاں لکھا ہے کہ اس میں سے خون اور پانی بہ نکلا جو تیرے اور میرے پاپوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ حقیقی روغن بلسان ہے میری بہن میرے بھائی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے رومی عدالت یسوع کو سزائے موت کا حکم سناتی ہے، اس کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور اس کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ یہ ہم متی رسول کی انجیل 27ویں باب اور اس کی 26ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز، جب اس کے کپڑے اتارے گئے اور اسے کوڑے مارے گئے، کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا، متی رسول کی انجیل 27 باب اور اس کی 29 آیت میں یہ لکھی ہے بات کہ خدا یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا، اسے ٹھٹھوں میں اڑا دیا گیا، منہ پر تھوکا گیا، کندھے پر بھاری سلیب رکھ دی گئی۔ وہ کوہ کلوری گلگتا یعنی کوپڑی کی جگہ پر پہنچ گیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑ دیے گئے۔ میرے عزیز، اسے سلیب کی چوکھٹ پر لٹکا دیا گیا۔ سپاہی اٹھتا ہے، اپنا نیزہ اپنا بالا لیتا ہے اور وہ یسوع مسیح کی پسلی میں دے مارتا ہے، وہاں سے خون اور پانی بہ نکلتا ہے۔ یہ اصل روغن بلسان ہے جو تیرے لیے ہے، جو میرے لیے ہے، جو تمام جہان کے انسانوں کے لیے ہے، جو سب قوموں کے لیے ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میری بہن، اگر ہم کورونا سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور حقیقی روغن بلسان لے لیں، خداوند یسوع کا لہو لے لیں اور اس پانی سے اپنے آپ کو صاف کر لیں۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں یوحنا 19 باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہ نکلا۔ میرے عزیز، آج میرا دل روتا ہے جب میں کورونا کو دیکھتا۔ آج میرا اور تیرا ایمان کہاں گیا ہے؟ آج اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے؟ آج کیوں ہاتھ نہیں ملاتے؟ آج کیوں ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھتے؟ میرے عزیز، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنا من اپنے یسوع کا دے دے، وہ تیرا اور میرا حقیقی روغن بلسان ہے۔ پھر کوئی کورونا نہیں رہے گا، تیری نسل بچ جائے گی، تیرے بچے بچ جائیں گے۔ تو زندہ خدا کے پاس آ، اسے سجدہ کر، اپنا من اسے دے دے، اپنا دل سے دے دے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ تو اپنے دل کو پاک کر لے، یہ مان لے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ تو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ لے لے، تجھ پر مہر ہو جائے گی، تیرا علاج ہو جائے گا اور تو وہ حقیقی روغن بلسان لے لے، تو اور تیرا گھرانہ نجات پالے گا۔ کوئی وبا تیری خیمہ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ تیرا اور میرا حقیقی روغن بلسان یسوع مسیح ہے۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں قوم بنی اسرائیل کے لیے جب سانپوں نے ڈھسا، اوفی نے ڈھسا، وہ مرنے لگے، مری پھیل گئی اور نبی کہتا ہے کیا تمہارے پاس روغن بلسان نہیں؟ خدا ان کا کلام یہ کہتا ہے آج لوگ کورونا سے مر رہے ہیں، کیا تیرے پاس خداوند یسوع مسیح نہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح کو لے لے، اپنا من سے دے دے، توبہ کر لے، اس کے پاس آ جا، اس کے چرنوں میں آ جا، تو اور تیرا گھرانہ بچ جائیں گے، تیرا شہر بچ جائے گا، تیرا ملک بچ جائے گا، قومیں بچ جائیں گی، تیری قوم بچ جائے گی۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکا دیجیے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تو نہایت رحیم خدا ہے۔ آج تو نے اپنے کلام سے تو نے ہمیں سیر اور رسودہ کر دیا ہے۔ اے خداوند یسوع، تو ہمارا حقیقی روغن بلسان ہے،
खुदावन मैं अपने गुनाह मान लेता, मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरी औलाद को माफ कर दे, पाक खुदावन घराने को पाक कर दे, कलीसिया को पाक कर दे। पाक खुदावन ये कोरोना जैसी बड़ी वबा से तू मुझे और मेरे खानदान को, कलीसिया को, शहर कराची को, मुल्क पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को इससे आज़ाद कर दे। कादिर मुतल खुदा, तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तू तो ये चाहता है कि हर एक गुनहगार की नौबत तौबा तक पहुंचे। हम अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद तेरे चरणों में आए। तो आज शाम अपने कलाम के वसीला से तो हमें अपनी बरकत से मालामाल कर। ये सभी कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से।